बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। जिस माशरे में हम रह रहे हैं, इस माशरे की कुछ खुसूसियात हैं, इस माशरे की कुछ लवाज़मात हैं। हम जहाँ पैदा हुए हैं ये एक हादसा है। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर पैदा नहीं हुए, लेकिन जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं उस मिट्टी के साथ हमारा एक ताल्लुक़ होता है, हमारी एक जुड़त होती है। और हम देखते हैं कि इस मिट्टी ने दुनिया को ऐसी अजीम शख्सियात दी हैं कि जो फ़िक्र और फ़लसफ़े के बाब में उन्होंने पूरी दुनिया को मुतासर किया, अपनी रूहानियत के हवाले से दुनिया भर को मुतासर किया। और दुनिया के जहनों में और दुनिया में बसने वाले इंसानों के जहनों में जो बड़े मुश्किल सवालात थे, उन सवालात को हल करने में इस मिट्टी के लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जब हम इस मिट्टी की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात दिखाई देती हैं। उन सब शख्सियात का ज़िक्र आज करना इतना आसान तो नहीं, लेकिन मैं उन शख्सियात में से एक शख्सियत हैं हज़रत अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। उनका ज़िक्र करना चाहेंगे कि जिन्होंने इस पूरे ख़ित्ते के लोगों के जहनों में एक बड़ी सोच पैदा की। और आप ये देखें कि इनक़लाब ईरान जब आ रहा था तो उस वक्त अल्लामा इकबाल की जो फ़ारसी शायरी है उसे एक बड़ा अहम मुकाम हासिल था। और इनक़लाब ईरान के वक्त जो ईरान के लोग थे वो अल्लामा इकबाल का कलाम और उनकी जो फ़ारसी शायरी है उसे अपने जलसों में, अपने जुलूसों में, अपनी बैठकों में अपनी फ़िक्र को तवाना करने के लिए पढ़ा करते थे। आज हमारे माशरे में इकबाल की वो अहमियत नहीं रही। हम सरकारी सतह पर अल्लामा इकबाल का दिन मनाते हैं और हम ये देखते हैं कि उस दिन छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी होने के बाद ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई बात करता है, सिर्फ ये बताया जाता है आज अल्लामा इकबाल का इतना योम पैदाइश मनाया जा रहा है, आज अल्लामा इकबाल का इतना योम वफ़ात मनाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र क्या थी, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र की रूह क्या थी, अल्लामा इकबाल किस किस्म का माहौल बनाना चाह रहे थे, वो अपने नौजवानों के लिए जिस तड़प का मुज़ाहरा कर रहे थे वो तड़प क्या थी, इस पर कहीं कोई बात नहीं होती। हम छुट्टियां मना देते हैं लेकिन अपने मशाहिर को हम भूलते जा रहे हैं। इसके बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, मिंबर व महराब के ज़रिए, अपने तालीमी इदारों के ज़रिए अपने नौजवानों को बताएं कि उनके जो मशाहिर हैं उनकी सोच क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है, उनका फ़लसफ़ा क्या है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आज यहाँ इस्लामाबाद का एक कॉलेज है F7 में, मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स, वहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है और ये बज़्म फ़िक्र इकबाल के नाम से एक तकरीब हो रही है। और इस इदारे का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चों और बच्चियों में इकबाल की जो फ़िक्र है उसे बताया जाए, उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाए। तो इस पर यह तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। आज यहाँ पर हम जो स्कॉलर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, तलबा और तालिबात से बातचीत करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकबाल उनकी ज़िंदगी का फ्रेम कैसे बनाता है, इकबाल की सोच उनके अमल में, उनके किरदार में कहाँ झलकती है। और इकबाल के अशार बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ट्रकों पर, ट्रालियों पर और बाद सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया की शायरी आ गई है ना, उसमें हम देखते हैं कि नाम इकबाल के लिया जा रहा है, पता नहीं कौन से इकबाल के जो अशार हैं वो बताए जा रहे हैं। इकबाल ख़ुद भी उन अशार से नाआशना थे जो इकबाल के नाम पर सब माशरे में गर्दिश कर रहे हैं। तो कुछ बच्चियों से पूछेंगे कि वो इकबाल के कुछ अशार उन्हें याद हैं तो हमें सुनाएंगी। तो बड़े मज़े का और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ़ आपके इल्म में इजाफ़ा नहीं करेगा बल्कि आपकी दिलचस्पी का एक नया मैदान भी आपको फ़राहम करने में मुमिद और मामून साबित होगा। तो आइए सिलसिला कलाम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शेर अली साहब, और ये अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के चेयरमैन हैं। अल्लामा इकबाल के हवाले से इनका बड़ा काम है, आप इन्हें मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में देखते भी रहे हैं। शेर अली साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान और पाकिस्तानी कौम, हम ये देखते हैं कि बड़ी हद तक कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है। उन्हें अपना मुस्तक़बिल वाज़े करने में बड़ी धुंधलेपन का शिकार दिखाई देती है। आप क्या बताते हैं कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र हमें इस कन्फ्यूजन से निकालने में कहाँ पर मदद और मावनत फ़राहम कर सकती है? बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे इज़हार ख़्याल का मौका दे रहे हैं आप लोग। इकबाल का पैगाम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई इबहाम और कोई इश्काल की सूरत नहीं है। इकबाल ने ख़ुद फरमाया भी है कि यानी
ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. تو اقبال کا جو پیغام ہے بالکل واضح ہے. اب ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں چونکہ اقبال کے پیغام کو اور اس فکر کو صحیح معنوں میں رائج کرنے کی کبھی سنجیدہ کاوش کی ہی نہیں گئی. آج کی یہ جو تقریب ہے یہ اس حوالے سے یعنی اہمیت کی حامل ہے بزم فکر اقبال یوم تاسیس کہ یعنی اقبال کے پیغام کو ہمیں یعنی اسکول کالج اور یونیورسٹی کی سطح پہ لے جانا ہے. دیکھیے یعنی میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے اقبال کو ان کا پورا وہ جو ایک ارتقائی سفر ہے کہ ایک نوجوان یعنی مرے کالج سیالکوٹ سے اٹھتے ہیں اور گورنمنٹ کالج لاہور تشریف لے جاتے ہیں, کیمبرج جاتے ہیں, میونخ جاتے ہیں اور ایک عظیم شاعر, مبصر, سیاسی دانشور اور ایک جو قانون کے ماہر کی حیثیت سے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر ہم یعنی اپنے نوجوانوں کے سامنے یعنی سیرت نبی رکھیں اور علامہ اقبال کی سیرت رکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت رکھیں تو کوئی ابہام اور اشکال کی صورت نہیں ہے. ہمارے ہاں تمام جتنے بھی شعبے ہیں شعبہ حیات اس میں ہمارے سامنے اس سطح کے رول ماڈلز نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اور نہ ہی یعنی کوئی سنجیدہ کاوش کی گئی ہے. جی اچھا جی, اس وقت یہاں کالج کے لان میں کچھ طالبات بیٹھی ہیں اور ان سے ہم جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کچھ اشعار انہیں یاد ہیں یا نہیں ہیں. لیکن میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لب پہ آتی تو آپ سب کو آتی ہوگی نا, ہیں سب کو آتی ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کے علاوہ اور کچھ اشعار اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ نے سنانے ہیں. اچھا دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خام خواہ شرمندہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں. ہمیں کون سی ساری چیزیں آتی ہیں کہ بچوں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انہیں ساری چیزیں آنی چاہیے. تو جو جتنا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اتنا ہی ان کو سکھایا, تو بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ علامہ اقبال کے کلام کے علاوہ کسی اور کا کلام علامہ اقبال پر فٹ کر دیتے ہیں, تو ان کی غلطی نہیں ہے. تو ان سے ہم سنتے ہیں یعنی کیا اشعار آتے ہیں. تو کون سنائے گا جی, آپ سنائیں گی؟ کیا کون سا شعر سنائیں گے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واہ جی واہ, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ آپ سب کو آتا ہے شعر؟ زبردست, بہترین. آپ کون سا شعر سنائیں گی بیٹا؟ نہیں تیرا نشر من کسی شاہی کے گنبد میں, تو شاہی ہے جا بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. واہ, بہت اچھا شعر پڑھا, لیکن تھوڑی سی ترتیب خراب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ٹھیک ہے نا. قصر سلطانی کیا ہوتا ہے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی, یعنی قصر کہتے ہیں محل. سلطان کا جو محل ہوتا ہے بادشاہ, وہ تمہارا نشیمن نہیں ہے, وہ تمہاری جگہ نہیں ہے. تو شاہی ہے, تو بہت بڑی چیز ہے. بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, بلندی پر جا کر بسیر کر. فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اقبال اس شعر میں؟ یہی کہ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنی ملت سے رابطہ استوار رکھے, کیونکہ ایکسیلنٹ, زبردست زبردست ہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں ہیں. اور موج باہر ہوتی ہے کہیں؟ نہیں, آپ یہاں پانی پھینکے اور کہیں جی یہ موج ہے, ایسا نہیں ہوگی نا. یہ دوسری موج تو ہو سکتی ہے, وہ موج نہیں ہو سکتی ہے نا. جی. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں, اپنے خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں, اپنے والدین کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں, تو پھر آپ کٹی ہوئی پتنگ ہیں. تو اقبال اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسکول ہے, آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کی سوسائٹی ہے, اس کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں. تو بہت زبردست ان بچوں کے لیے, یہ بچے خود کلیپنگ کریں گے. زبردست کلیپنگ کریں, بہت اچھے شعر سنائے ہیں. اور دیکھیں جو تینوں اشعار ان بچوں نے سنائے ہیں وہ تینوں فکر اور فلسفے کے حوالے سے بہت ہی اہم ہیں. ابھی دیکھیں نا جو بچی نے پہلا شعر سنایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اصل میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں قل ان کنتم, اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول سے وفا کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کا ہے. صحیح ہے نا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ کے ہو جائیں گے آپ اگر اللہ کے رسول کے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم ہے. پھر فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. یہ جو تین اشعار ہیں نا بچہ, یہ آپ لوگوں نے ان پر خوب غور کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی زندگی بن جائے گی.
ایک شعر یہ بھی سنائیں گی جی. ان کا نام ہے ممبر سیوک سوسائٹی. او ہو ایکسیلنٹ, یہ تو بڑی انٹرنیشنل سوسائٹی ہے ممبر سیوک سوسائٹی ہیں. اچھا نام کیا بیٹا, پہلے اپنا نام بتائیں. نور الحجاب. سامنے دیکھیں, سامنے دیکھیں. نور حجاب. نور الحجاب, ماشاء اللہ. اور میں کلاس 6 سے ہوں. 6A میں. جی. اچھا. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. واہ جی واہ, زبردست. دیکھیں نور الحجاب نے کتنا خوبصورت شعر سنایا ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یعنی ہم نے اپنے بزرگوں سے جو میراث پائی تھی, ہم نے دیکھا نا زمین جو پائی ہے اس پر تو بڑا اکڑتے ہیں, لیکن بزرگوں کی جو میراث تھی اس حوالے سے ہم بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں. جب ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارا گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ شعر سنایا آپ نے. اچھا ایک اور بچی ہیں جس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ادھر سامنے ہیں بالکل ایسے. آپ ٹھیک ہے, تو پریشان کیوں ہیں؟ اپنے پریشان ہونے کی 3 وجوہات بیان کریں. میری پریشانی کی یہی وجوہات ہے, میں 5 کلاس میں ہوں, میرا بورڈ کا سال ہے, اس وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, اتنی مشکلوں سے پیپر کی تیاری کرنی پڑتی ہے. بورڈ کے پیپرز ہونے والے ہیں میرے, اس وجہ سے بہت ٹینشن ہے. بیٹا اپنا اتنا غم نہ, تو میں گر جاؤں گا یہاں پہ ابھی. 5ویں کلاس کا بورڈ, ننھی سی جان, اتنی ٹینشنیں لے کر آپ بیٹھی ہوئی ہیں, کیوں بھائی؟ کیونکہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے, کیونکہ میں بھی پرائیویٹ اسکول سے آئی ہوں, تو میں فرسٹ ٹائم میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھی, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بورڈ. اچھا یہ بچی ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ ہے اور کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہے. پتہ نہیں کن لوگوں نے اس بچی کو ڈرا دیا ہے. اور بچے کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں. امتحان آتے ہیں, ہم امتحان میں پاس بھی ہوتے ہیں, ہم امتحان میں فیل بھی ہوتے ہیں, اور جب ہم فیل ہو جاتے ہیں نا تو خدا ہمارے لیے کوئی اور راستہ بنا دیتا ہے. تو گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. اور آپ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ یہاں پر سب کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں نا, تو آپ دنیا میں سب کچھ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں بالکل پریشان نہیں ہونا. کیا ہوگا ایگزام ہوگا تو بس ڈر ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم بورڈ کی کلاس دے رہی ہوں, سارے الگ الگ بیٹھے ہوں گے, عجیب سا ڈر ہوتا ہے. کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا, ڈر کو ڈرا دیں آپ. ٹھیک ہے نا. اچھا بتائیں اقبال کا کون سا شعر آپ کو آتا ہے؟ مجھے ایک نظم آتی ہے. کون سی؟ پرندے کی فریاد. واہ سنائیں نا. بالکل اچھا وہ سنا رہی ہے. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں, ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. کیا بد نصیب ہوں میں قفس کو ترس رہا ہوں, ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں, ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے نہ مر جاؤں. یہ گانا سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے, دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے, میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. واہ واہ, بہت زبردست, بہت زبردست. اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سنایا ہے. اور دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی ہے اقبال کا بچوں کے لیے. وہ لوگ جو چیزوں کو قید کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, اور گھروں میں پرندے قید کر لیتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو قید کر لیتے ہیں, سوچ و فکر کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے یہ ہے کہ گھر میں والدین اور اسکولوں میں ٹیچر بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے فوٹو اسٹیٹ کی مشین سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ان کی طرح سوچیں, وہ انہی کی طرح سارا کچھ کریں. تو ایسا ناممکن ہے. بچوں کو آزاد چھوڑیں اور ان کو فکر اور خیال جو ہے اس میں آگے بڑھنے دیں, تاکہ یہ بھی مستقبل میں اقبال کے شاہین ثابت ہو سکیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. زندگی امول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. Amen.
اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب، فلسفے کے استاد ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کی تحریر ہوتی ہے اور بڑے جو گنجلک مسائل ہیں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا حل پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ ادریس صاحب آپ کا. ادریس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بزم فکر اقبال قائم ہوئی ہے اس کو بنیادی تھیم کیا ہے؟ کیوں آپ سوسائٹی کے اندر اقبال کی جو تعلیمات ان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا، لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اقبال نے جس دور میں کھڑے ہو کر مسائل کا حل پیش کیا، آج کا دور یکسر مختلف ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کا دونوں ادوار کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے؟ بہت شکریہ جی. آپ جس دور کا اقبال کا حوالہ دے رہے ہیں اس دور کو ہم کہتے ہیں نو آبادیاتی دور، کالونیل دور. اور جس دور تک آپ سوال پوچھ رہے ہیں اب کے دور کا، اس کو ہم کہتے ہیں ما بعد نو آبادیاتی دور. تو ان دونوں ادوار میں ایک چیز سملر رہی ہے کہ وہ کالونی جو بظاہر ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گئی تھی جب انڈیا آزاد ہو گیا انگریز کے تسلط سے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ وہ ختم نہیں ہوئی. اور مابعد نو آبادیاتی دور یعنی پوسٹ کالونیل دور میں بھی صورتحال وہی ہے. اور میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ جب اقبال کا پیغام، جیسے اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے. اب اس نظم کا اگر آپ عنوان دیکھیں تو اس کا عنوان ہے طلبہ علی گڑھ کے نام. تو یہاں سے ایک بات آپ کو، ایک میسج آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب اقبال اسی نظم کے پہلے مصرعے میں یہ کہتے ہیں کہ اوروں کا ہے پیام اور، تو وہ اوروں کا کون سا اور پیام ہے؟ کیا وہ سر سید کے پیام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ کسی اور ایسے اس وقت کے مفکر کے پیام کی بات کریں؟ کیونکہ ساتھ ہی وہ اپنے پیام کو سائیڈ پہ سپریٹ کرتے ہیں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام. دوسری نشانی کہ اس شعر میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. اوروں کا جو پیام ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پیام وہ اوروں کا ہے وہ زیر دام طائر ہیں، یعنی جو اس کالونسٹ سے جو ہے وہ اتنے مرعوب ہیں کہ اتنا بھی وہ فرق نہیں جانتے کہ جس جدیدیت کو، ماڈرنزم کو وہ اپنے ہاں لنڈن میں نافذ رکھتا ہے، اس جدیدیت کو یہاں نافذ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک نیا نام ہوگا مابعد جدیدیت یا کالونیل جدیدیت، کیونکہ اس جدیدیت میں جو لندن میں ہے شخصی آزادی ہے اور یہاں وہ ایسی آزادی نہیں دے سکتا اور نہ اسے خود اپنی حکومت چھوڑ کے جانا پڑے. یہ اب سوال یہاں کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو یہاں کے حوالے سے تو میں کہوں گا جو معنویت اقبال کی اس وقت تھی اس کو ذرا ضرب دے دینا، پنجابی کی کہتے ہیں 11 گنا نال، وہ اب ہے. میں آپ کو ایک اس کی ثبوت دیتا ہوں. اقبال نے کہا تھا افغانستان کے بارے میں کہ افغان باقی کوسار باقی الارض للہ الحکم للہ. اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج، کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے. آج اسی اور صرف افغانستان کی بات نہیں، یہاں پہ موجود پشتونوں کو بھی اور خوشحال خان خٹک کو بھی اور مرد افغان کو بھی کتنا اقبال نے سراہا ہے. سارے اقبال کے جو اساتذہ ہیں وہ یہ بات، طلبہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اقبال پٹھانوں کا یا افغانوں کو پسند کرتا ہے ان کی آزاد طبیعت کی وجہ سے. ایک یہ حصہ کہنے کے ساتھ میں دوسرا اٹیچ کر لوں، پھر بتاؤں گا کہ اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دوسرا حصہ ہے کہ ایران کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اور بھی ان دونوں قوموں کو، ایرانیوں اور افغانیوں کو، اقبال اس لیے پسند کرتا ہے کہ جب انگریز نے پوری دنیا کو اپنا اس پہ قبضہ کر لیا، یہ دونوں قومیں پھر بھی آزاد رہیں، جو اقبال ان کو آزاد قومیں مانتے. اقبال نے قومی زندگی مضمون میں، جو ان کا مضمون ہے 1904 میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہودیوں کی زندگی پہ غور کریں، یہ اس میں الفاظ ہیں، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ وہ قوم ہے جو 2000 سال سے بغیر اپنا گھر ہونے کے، کیونکہ وہ تو دوسرے ملکوں میں تھے، کوئی جرمن میں، کوئی برطانیہ میں، قائم ہے. اور جس قوم کے پاس گھر نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس پاکستان ہے یا کسی کے پاس کوئی اور ملک ہے، جس قوم کے پاس گھر نہیں ہے وہ 2000 سال کیسے قائم رہ گئی. ساتھ ہی وہ پھر وجہ بتاتے ہیں کہ قائم اس لیے ہے کہ اس قوم نے بزنس کو ایک کیا کہتے ہیں، ہمیشہ اپنا وہ
प्रायोरिटी में रखा है, तरजीह में रखा है, अपने बच्चों को सिखाया है। हम तो उन्हें सूद खोर कह देते हैं, वो एक अलग पहलू है, लेकिन मजमूई तौर पर तो हम कह सकते हैं ना कि वो बिज़नेस करने वाली कौम थी। तो इकबाल ने कहा दूसरे ममालिक के हुक्मरान उनके मकरूज़ रहते हैं। साथ ही फिर इकबाल ने कहा कि अगर हम इस तरफ नहीं आएंगे, उसी मजमून में इकबाल ने कहा कि हम एक लालटेन का सामान भी जो है दूसरे मुल्कों से दरामद करवाते हैं। हमने कभी कारखाना लगाने का नहीं सोचा, हमने कभी बिज़नेस का नहीं सोचा, हम सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे अगर हम खुद अपने पाँव पर खड़े नहीं होंगे। तो आजकल जो हम कर्ज़े की वजह से, मेरा एक शेर भी है कि जब एक ख़जाना मेरी ज़मीन में है तो कर्ज़ गैर से लेना कहाँ के दीन में है। जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी फरमाते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो ख़जानों से भरी हुई है, तो एग्जैक्टली यही जो वो फरमाते हैं मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब हमारे पास इतना कुछ है कि जिसे हम कहते हैं कि हम असल में तो हम रिच हैं और अमीर हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम वेंटिलेटर पर हैं और इतना ज़्यादा हमें कर्जा देना पड़ता है। तो अब आप सोचें, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इकबाल की रेलिवेंस जो हमें बता रहे हैं कि आपको मिसाल भी यहूद की दे के बता रहे हैं कि आपको उठने के लिए करना क्या होगा, हमें सहारों से अपने आप को बचाना होगा, सहारों से और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसके लिए ज़ाहिर है हमें बेयकीनी का ख़ात्मा करना होगा। और इकबाल ने कहा है सुन है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, ग़ुलामी से बतर है बेयकीनी। तो उस बेयकीनी में हम मुब्तला हैं। और मैं अपनी एक नज़म के साथ इसको बात को ख़त्म करता हूँ। उस नज़म का उन्वान है इमाम मस्जिद की दुआ। और वो नज़म थोड़ी सी तंज़िया समझ लें कि इमाम मस्जिद की दुआ में इमाम मस्जिद दुआ कर रहे हैं कि पड़े कुफ़ार की तोपों में कीड़े, गिरा दे आसमां से इन पे पत्थर, बना हमको नमाजी 5 वक्ती, अता कर ज़िंदगी में हज्ज अकबर, दुकानों में हमें दे खैर व बरकत, जहाँ पर हर सहूलत हो वो दे घर, मैं कोई काम कर सकता नहीं हूँ, मेरे मौला मेरे सब काम तू कर। कहना ये चाहता हूँ कि हाथ पाँव अपाहजों के टूटे हुए होते हैं। कौम जो है इस हालत में लग रही है कि जैसे खुदा न खास्ता अपाहज हो चुकी है और बग़ैर सहारे के मर जाएगी। सहारे आदमी से इस्तिकामत छीन लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत खूब इदरीस साहब, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। और जब आप ये बयान कर रहे थे इमाम मस्जिद की दुआ में, तो मुझे कुरान की वो आयत ज़हन में आ गई कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो जी हाँ, तो अगर आप अपनी हालत को बदलना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बात की। और ये सवाल मैंने इसी वजह से किया था कि क्या रेलिवेंस बनती है इकबाल के दौर की और आज के दौर की। तो इदरीस साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बड़े भरपूर मुकदमे के साथ आप तक ये बात पहुँचाई है कि कितना इम्पोर्टेंट है। शायद इकबाल के दौर में इकबाल का ये कलाम इतना अहम साबित नहीं हुआ जितना आजकल के दौर में इतना अहम साबित हुआ। और इकबाल ने खुद भी कहा ना कि इकबाल भी अपने से आगाह नहीं है, तो इस वजह से ही कहा कि ये आने वाली नस्लों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और स्कॉलर्स के साथ, उलमा के साथ सिलसिला कलाम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इकबालियात का शोबा एक लिहाज से बहुत खुशकिस्मत भी है कि इसे बहुत से ऐसे अफराद मैसर आए कि जो अपने अपने मैदानों में और उलूम के उन मैदानों में शाहसवारों की हैसियत रखते थे, चाहे वो तारीख़ का मैदान हो, चाहे वो अदबियात का मैदान हो, चाहे उर्दू का, चाहे फ़ारसी का। तो इकबालियात पे तवज्जो लोगों की शुरू दिन से रही है। यही वजह है कि इकबालियात के मौजू पर किसी भी दूसरे मौजू के मुकाबले में सबसे ज़्यादा किताबें जो हैं वो शाया हुई। इस लिहाज से इकबाल भी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इकबाल शनास ऐसे मैसर रहे कि जिन्होंने बहुत ही काबिल कद्र काम किया। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इकबालियात को तवज्जो का मरकज़ बनाया गया। ज़ाहिर फितरी बात थी कि बानियान पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल बहुत ही नुमाया हैसियत के हामिल नाबिग़े थे और बानी पाकिस्तान थे एक सतह पे। और आपके 1930 के खुतबे की वजह से, जो जिसे हम खुतबा इलाहाबाद कहते हैं, उसकी वजह से हमारे जो तमाम शोबे हैं उनकी तवज्जो अल्लामा इकबाल की तरफ मुसलसल रहती है।
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی سطح پہ فکر اقبال سے اس طرح سے استفادہ نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. تو یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح باقی میدانوں میں ہم زوال کا شکار ہوتے گئے، فکر اقبال سے استفادے کی طرف بھی ہماری توجہ اسی قدر کم رہی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم علامہ اقبال کے فکر سے روشنی حاصل کریں تو یقیناً ایک عظیم تر پاکستان کا قیام ممکن ہے. علامہ اقبال کی کئی حیثیتیں ہیں، وہ ایک بڑے شاعر ہیں، وہ ایک بڑے مفکر ہیں، وہ فلسفی ہیں. یہ تو ان کی وہ حیثیتیں ہیں جنہیں عام طور پہ لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک سطح ان کی اور ہے جس میں وہ ملت کے عروج کی بات کرتے ہیں، نشأت ثانیہ کی بات کرتے ہیں. وہ ایک اور منزل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فکر اقبال بیک وقت بہت سے محاذوں پہ سرگرم عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ عربوں میں اور ایران میں اور دوسرے ممالک میں فکر اقبال جو ہے وہ پروان چڑھتی رہتی ہے. ظاہر ہے یہ بے وجہ نہیں ہے. علامہ اقبال کا جو میدان ہے وہ اتنا وسیع ہے، علامہ اقبال کی توجہات اتنی وسیع ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ شعبے تو ان کے وہ ہیں جن سے بحیثیت پاکستانی ہم واقف ہیں، لیکن ایک حیثیت وہ ہے جس میں بحیثیت مسلمان ہم واقف ہیں، اور مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ اقبال کی طرف دیکھتے ہیں. پھر علامہ اقبال کی ایک اور حیثیت ہے جس پہ توجہ دیے جانے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ ہے بحیثیت انسان کی جو عظمت ہے اس کا نقیب ہے علامہ اقبال. میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے اقبال کا جس پہ ابھی توجہ نہیں دی گئی اور دی جانی چاہیے. اس سلسلے میں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز ہوگی، تو یقیناً ہم اس اقبال کو تلاش کریں گے جو عظمت انسانیت کا قائل اور حامل ہے. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں تہذیب فاطمہ صاحبہ، اور تہذیب فاطمہ صاحبہ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو فکر اور فلسفہ ہے اسے آج کل کے نوجوانوں کو بتانے کی کتنی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو کیوں یہ بتانا چاہیے کہ علامہ اقبال ان کے لیے کتنے اہم ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس چیز پر بہت زیادہ مجھے خوشی ہے کہ میرے اپنے ادارے میں جہاں پر میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر تعینات ہوں کہ یہاں پر بزم فکر اقبال پر اتنا زبردست پروگرام ہوا. اور جو سوال آپ نے کیا کہ ہمارے نوجوانوں کو اقبال کی ضرورت میں یہ سمجھتی ہوں کہ تا قیامت رہے گی، اور انہی کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں اس حد تک لے جا سکتی ہیں کہ ہم خودی کے فلسفہ یا ان کے کسی بھی فلسفے کو، میں تو یہ کہوں گی کہ ان کے ہر لفظ کے اندر اتنا کچھ موجود ہے کہ جس سے ایک زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے. تو نوجوان اگر اس چیز کو سمجھ لیں، اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ اقبال دراصل کیا ہے. اقبال نے اگر پاکستان کا خواب دیکھا تھا تو وہ ایسے نہیں دیکھا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ تھا، بہت بڑا ایک مقصد تھا. لیکن ہمارا نوجوان شاید وہ اتنی بے راروی کا شکار ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اقبال دراصل کیا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اچھا میڈم، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ بے راروی کا شکار ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اور کیا ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مفکرین اور دانشوروں نے نئی نسل تک اقبال کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی عملی کوششیں کی ہیں کہ ہم بچوں سے یہ شکوہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ایسا کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ انہوں نے عملی کوشش نہیں کی. سب سے پہلے تو اگر ہم ابتدا سے ہی دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں تھیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے؟ کیا انہوں نے کوئی کسی چیز کا، آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وی آر پاکستانی، صحیح، لیکن آج کا نوجوان شاید اس بات پر شرمسار بھی خود کو محسوس کرتا ہے کہ وی آر پاکستانی، حالانکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. تو کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی؟ اسی طرح ہمارے آج تک جتنے بھی مفکر، ادیب، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں آپ کسی چیز کو سمجھیں گے ہی نہیں اگر، تو پھر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی رائے دے دیں، لیکن جب آپ کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس بات کا مقصد کیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوبیہ شفیق صاحبہ، لیکچرر ہیں اردو کی،
اور اقبال کے حوالے سے لازمی جب اردو زبان کی بات کی جاتی ہے، اقبال کی شاعری اردو میں اور فارسی زبان میں ہے. صوبیہ صاحبہ بتائیے گا کہ ہمارے نوجوان آج کل، کیونکہ اقبال اتنا زیادہ پڑھایا نہیں جاتا، اقبال سکھایا نہیں جاتا، اقبال شناسی معاشرے میں بہت کم رہ گئے ہیں، تو بچے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. وہ کوئی اقبال سائیکل والا اور اقبال پنکچر والا، اس کے جو اشعار ہیں انہیں اقبال کے اشعار سمجھ کے ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ کم سے کم کوئی ہفتے میں، مہینے کے اندر کوئی ٹارگٹ رکھ لیا جائے کہ بچوں کو اقبال کی کوئی ایک نظم زبانی یاد کرا دی جائے اور اس کے معنی اور مفاہیم سے ان کو آشنا کروایا جائے. آپ کے سوال کو میں 2 حصوں میں بانٹ کے اس کا جواب دوں گی. پہلا سوال تو یہ کہ بچے جو ہیں اقبال پڑھنا نہیں چاہتے یا ان کو روشناس کرانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. ہمارا نصاب جو ہے وہ پہلی سے لے کے ایف اے تک جتنے بھی ہمارے اردو نصاب چل رہے ہیں اس وقت، ان سب میں اقبال کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس میں معیار کا خیال نہیں کیا جاتا. بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق جو کتاب پڑھائی جانی چاہیے، جو نظم یا غزل پڑھائی جانی چاہیے، اس کا انتخاب درست نہیں کیا جاتا. پھر جیسے ابھی ہم فرسٹ ایئر کو پڑھا رہے ہیں، اردو کا جو نصاب ہے اس میں شکوہ اور جواب شکوہ شامل ہے، سیکنڈ ایئر کی کتاب میں ہے، لیکن اس میں قریب 24-25 اشعار شکوہ کے اور 24-25 اشعار جو ہیں وہ جواب شکوہ کے ہیں. اور اس میں جو ایک بند ہے اس کے پیچھے 3-4 تلمیحات ہیں اور ان کی ایک پوری تاریخی حیثیت ہے اور اس کے اشارات. اب ایک ٹیچر کے لیے اس تھوڑے سے ٹائم میں جو 45 منٹ کا یا 40 منٹ کا پیریڈ، اس میں ان کو سارے موضوعات کو کور کرنا بھی مشکل ہے. اور پھر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اقبال جو ہے وہ عام ہماری آپ کی بول چال کی زبان نہیں لکھتا، وہ فارسی عربی کی تراکیب ہیں، اور وہ تراکیب ہیں کہ جو طے در طے معنویت کی حامل ہیں. ان کی وضاحت کرنے کے لیے یا تو آپ اسی طرح سے پڑھانا چاہتے ہیں بچہ سمجھے بھی، تو آپ کو وقت درکار ہے. اور پھر دوسرا یہ ہمارا جو ذریعہ طریقہ کار پیپر لینے کا، اس میں بھی بڑا ایک فرق آ گیا ہے کہ اب ہم نے ایس ایل او بیسڈ کر دیا. بہت اچھی بات ہے، اس میں تفہیم عبارت ہے، تفہیم اشعار ہے، مقصد تک آپ پہنچ جاتے ہیں چیز کی. لیکن جب آپ آبجیکٹو پہ آ جائیں گے تو پھر زبان کا دخل ختم ہو گیا. اب آپ ایموجیز اور ایموٹیکونز اور اشارے اور گفٹس اور یہ وہ چیزیں استعمال کر کے اپنے میسیجز کر رہے ہیں. خطوط کا تو زمانہ گیا، ای میلز کا ہے یا واٹس ایپ کا ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ایک تصویر بھیجیں میسیج کنوے ہو رہا ہے، ایک تصویر آتی ہے میسیج کنوے ہو رہا ہے. اس میں آپ زبان کو نکال رہے ہیں اور پھر اس پہ مستزاد آپ کا یہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ بچے کو بالکل ہی زبان سے ناشنا کر دے گا. پھر وہ لوگ جنہوں نے زبان پہ کام کیا ہے، جنہوں نے خود اپنے اندر نئی زبان اختراع کی ہے، آپ کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ہمارے جو یہ اقبال کے نام سے مختلف اقبال کے اشعار تھے، وہ یہ وجہ ہے، بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں اور جو کافی سارے ریسرچر بھی جو اصل ہمارا ماخذ ہوتا ہے اس تک نہیں پہنچتے. اقبال کے کلیات تک یا جو اقبال کا غیر مطبوعہ کلام ہے اس کی اصل تک نہیں پہنچتے. سنے سنائے اشعار جو اقبال کے نام سے چل پڑے ہیں انہی کو وہ استعمال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. نیٹ سے بڑا آج کل بڑی سہولت پیدا ہو گئی ہے، آپ کسی کا بھی قافیہ ردیف ملا کے اقبال پہ فٹ کر دیں. بلکہ بڑے عرصے تک وہ صادق سیالکوٹی کا جو شعر تھا، تندی عباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب تو چلتی ہے تجھے چڑھانے، وہ بڑے عرصے سے اقبال میں دیکھا بعض اسکولوں کی بلڈنگز کے باہر بھی اقبال کے نام سے لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ جو بڑا شعر تھا ان کا، وقار امبالوی کا ایک شعر ہے کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ضرب ید اللہ. اب یہ شعر جو ہے وہ اقبال کے نام کے ساتھ منسوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تلمی اقبال نے بہت استعمال کی ہے. حضرت علی حیدر کی بات بتاؤں، یہ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا کہ اقبال کی نہیں ہے. یہ اس طرح سے بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمارے طالب علم ہیں، جو بعض اوقات اسکالرز ہیں، وہ بھی اس تک نہیں پہنچ پاتے. یہ ایک اور ربائی بھی ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی اتنا، شمشیر ہی کا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال سے. تو وہ یہی چیز ہے کہ ہم اصل ماخذ تک پہنچنے کی جستجو نہیں کرتے. آسان ہو گئی زندگی، سہل طلب ہو گئے ہیں، ہم نیٹ سے کھولیں اور نکال لیں. وہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اوتھینٹک کتنا ہے، مستند کتنا ہے. وہ ہم کہاں سے لوگ، مثال کے طور پر اگر کوئی
بچہ یہ چیک کرنا چاہے کہ یہ شعر واقعی اقبال کا ہے یا نہیں ہے, یہ تو وہ نیٹ سے کہاں سے مدد حاصل نیٹ کر سے آپ ریختہ پہ بھی کچھ ریختہ کلام پہ ہے, بہت لیکن اچھا ہے. بہت زیادہ آپ ریختہ پہ بھی وہ اعتماد نہ کریں. اس میں بھی میں نے دیکھا کچھ اشعار کا تھوڑا سا فرق ہے, کسی جگہ پہ ہے ان کے بھی. دوسری چیز یہ کہ فرحاد احمد فگار ہیں آزاد جموں کشمیر میں, جموں نہیں آزاد کشمیر کے ہیں, وہ اسکالر ہیں. ان کا میں نے آرٹیکل دیکھا تھا, چھپا تھا, جس میں انہوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے پورے حوالہ جات کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ شعر اقبال کے نام سے منسوب ہے, یہ غلط ہے, یہ فلاں شعر فلاں شاعر کا ہے, یہ شعر فلاں شاعر کا ہے. بعض ایسے ہیں جس کا ایک, اور صرف اقبال نہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. مستر خیر آبادی کے کتنے اشعار بہادر شاہ ظفر کے نام کے ساتھ چل رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ کسی ایک اور احمد فراز کو روزانہ سانحے کا سامنا وہ احمد فراز تو بچوں نے کھیل بنایا ہوا, وہ ان کے جو دل میں آتا ہے اس کے نام کے ساتھ لگا کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً ان چیزوں کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کتاب ہی دیکھنی پڑے گی. اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں جو مجلد کتاب ہوتی ہے وہی ہو, آپ اس کو نیٹ سے ریختہ سے. اور بہت سی ایسی مستند ہماری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ اقبال سائبر لائبریری ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سی لائبریریز ہیں. انٹرنیٹ آرکائیو کے نام سے ایک سورس ہے ہمارے پاس, وہاں پہ اردو انگلش ہر طرح کی کتاب ہر موضوع پہ موجود ہے. آپ وہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر, ہاں اس میں محنت طلب کام یہ ہے کہ آپ کو صفحہ کھول کے پڑھنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اقبال کو مسلسل پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی شعر آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اقبال کے انداز پر اور اقبال کے اسلوب پر فٹ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا. تو وہیں سے وہ آپ کو ہلا دے گا کہ نہیں بھائی یہ اقبال سے جو چیز منسوب ہو رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی ترازو اور پیمانہ خود اقبال کا کلام بنا دیتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا ہے یا نہیں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور یہ بہت ہی اہم آپ نے گفتگو کی. اور ناظرین, یہ جو موضوعات ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اس کالج نے اس تقریب کا اہتمام کیا کہ بزم فکر اقبال, نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے, نوجوانوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ اقبال ان کی زندگیوں میں کتنا اہم اور کتنا زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے, اس ڈسکنیکٹ کو ختم کریں. یہ جو تعلق درمیان میں ختم ہوا, اور تعلق یہ ہے کہ آپ کو اگر زبان نہیں آئے گی تو آپ اپنے مشاہیر کی چیزوں کو ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے, انہیں نہیں سمجھ سکیں گے. تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زبان کے قریب ہوں اور ان کا کلام پڑھیں اور کسی سمجھنے والے کے پاس بیٹھ کر پڑھیں. تو اس طرح چیزیں جو ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتی جائیں گی. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب, یہاں کانسیپٹ کالج ہے اس کے پرنسپل ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ فکر اقبال اصل میں ہے کیا, اور فکر اقبال آج ہمارے مسائل اور مشکلات ان کو حل کرنے میں کیسے ہماری مدد اور معاونت کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم سوال کیا, اور آج کل کے دور کے مطابق یہ بہت اہم چیز ہے قوم کے لیے کہ فکر اقبال ہماری کیسے رہنمائی کر سکتی ہے. اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ آج صورتحال کیا چل رہی ہے قوم کے اندر. تو دیکھ لیں, علامہ نے جو فرما دیا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو آج ہمیں یہی ہر طرف دکھائی دے رہا ہے. فرقہ واریت اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے, اور دنگا فساد اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور لڑائی جھگڑے یہ ہمیں فضا دکھائی دیتی ہے. تو ایسے میں علامہ ہمیں صاف کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر, اور ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات, ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر. یعنی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا, اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دینی تعلیمات ہماری کیا ہیں اور قوم کی فلاح و بقا کس چیز میں ہے. تو میں اگر اس مختصر سے وقت کے اندر علامہ اقبال کے کلام اور آپ کی فکر کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ 2-3 اشعار میں بڑی آسانی سے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور اسی طریقے سے قرآن کے حوالے سے علامہ فرماتے ہیں
کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، اور قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو جو آج کے دور میں خرابی نظر آتی ہے قوم میں، ایک انتشار کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اور ہماری تہذیب و تمدن کی جو چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی تھی، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ماں باپ کی بات سننا اور نیکی کی طرف چلنا۔ علامہ نے بھی فرمایا نا، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، یعنی نوجوانوں کا شباب بے داغ ہونا چاہیے، جوانی ان کی نیکی میں بسر ہونی چاہیے۔ تو یہ اپنے نوجوانوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ قوم کی، ملک کی سربلندی ہے، اور اپنی تعلیم کی طرف پوری توجہ انہیں دینی چاہیے، اور دنگے فساد میں اور بری حرکات میں اور برائی کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہماری نجات جو ہے وہ دین پر چلنے میں ہے، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تو دین پہلے نمبر پہ ہمیں لانا ہوگا، رکھنا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہم ہوں گے تو پھر ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی ہوگی، کامیابی ہوگی، دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ علامہ اقبال کے سارے کلام اور فکر کا نچوڑ اس شعر میں ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں گلناز عظیم بھٹی صاحبہ، جو یہاں جو کالج ہے اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز، یہاں پہ لیکچرر ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبال کی فکر اس دور میں نوجوانوں کو کیسے رہنمائی فراہم کر سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں جو تصور خودی ہے، خودی کا جو فلسفہ ہے، تصور ہے، وہ کیسے ان کی زندگیوں میں آ کر انہیں آگے بڑھنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کی بقا اور سلامتی جو ہے وہ اس ملک کی تہذیب کی اور اس کی ثقافت جو ہے اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اپنی تہذیب اور ثقافت کو کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اس ملک کی سلامتی اور بقا جو ہے وہ قائم رہے گی اور استوار ہوتی رہے گی۔ یہ ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، اور اس کا خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا وہ بھی اسلامی مملکت کے طور پر ہی اس کا خواب دیکھا گیا تھا۔ ہم اگر اپنی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے ملک کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارنی ہوں گی، اور اسی میں ہی ہمارے ملک کی ترقی، خوشحالی اور بقا جو ہے وہ قائم رہے گی۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، مختلف سکالرز نے اور ماہرین نے آپ کے سامنے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا، بہت ہی اہم باتیں کی گئی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔